अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज मैं आपको काफ़ी खुश लग रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं उस इवेंट से आया हूँ जहाँ पर सऊदी सरमायाकार आए हुए हैं। 130 सरमायाकार सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी के साथ आए हुए हैं और जो उनका जज्बा और जो उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये वही मुल्क है जिसमें पता नहीं चलता था कोई इंटरेस्ट है बिज़नेस में, डिफ़ॉल्ट करने लगा है या क्या करने लगा है। लेकिन मेरी वहाँ पे बात हुई है, सऊदी अरब के अलबैक के जो CEO हैं उनसे बात हुई है, बिजनेसमैनों से बात हुई है, मुसद्दिक मलिक से बात हुई है और क्या चीज़ें सामने आई हैं, सऊदी कितने सीरियस हैं, क्या होने जा रहा है सऊदी पाकिस्तान महाज पर, ये मैं आज आपको बताऊँगा उससे क्या होगा। और खुशी की खबर भी है कि अलबैक पाकिस्तान में कब आ रहा है। अलबैक आपको पता है फ्राई चिकन है जिस तरह KFC है, लेकिन पाकिस्तान में अब डिमांड मुस्लिम फूड की बढ़ती जा रही है कि मुस्लिम ओन्ड फूड हो, जैसे कि क्योंकि बाइकआउट की मुहिम वगैरह चलती है तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वो होने जा रही है। एक तो ये कि अलबैक पाकिस्तान में कब आएगा, सऊदी अरब कितनी सरमायाकारी करेगा और क्यों इतनी वो खुश हो रहे हैं, सऊदी अरब क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इस हवाले से मैं आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरी खबर जी जाकिर नाइक के हवाले से है। जाकिर नाइक जो है वो आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है PIA के वाक़े पे। क्या कहा माफ़ी मांगते हुए ये बताऊंगा। दूसरा, मैं कुछ ज़राए से बात हुई जो जाकिर नाइक के करीबी ज़राए से, जाकिर नाइक क्यों डिस्टर्ब हैं आजकल, कैसे इस तरह झिल्लाए हुए क्यों हैं, हर बात पे क्यों वो करते हैं, ये आपको बताऊंगा। तीसरा ये भी कि जाकिर नाइक के साथ वाक़या PIA का हुआ क्या था, वो वाक़या शायद आप उसकी तफसील सुनें तो आप उनके मौक़िफ़ से करीब हो जाएं। और उसी हवाले से चौथी खबर ये है कि वो जो पलवशा लड़की हैं जिनने उनसे सवाल किया था वो कौन है। आप हैरान रह जाएंगे कि पलवशा का बैकग्राउंड क्या है इस हवाले से सुनकर। इसके अलावा जी अलबैक के हवाले से आपने बताया, उसके अलावा सियासी महाज पर ख़बरें जनाब। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मिलने वफद के साथ पहुंच गए हैं तो आइनी तरामीम के हवाले से गर्मा गर्मी एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है। और KP में जो बड़ा वाक़या कल हुआ था, PTM के उस पर फायरिंग हुई थी जो ग्रैंड जिरगा बुला रहे और 3 अफराद शहीद हो गए। उसके बाद ये हुआ कि आज जो है वहाँ पर एक ग्रैंड जिरगा हुकूमती सतह पर बनाया जा रहा है। अली मीन गंडापुर के साथ बैठा कौन है जी, गवर्नर हैं उनके जी, फैसल करीम कुंडी बैठे हुए हैं, उनके साथ मोहसिन दावड़ बैठे हुए हैं, उनके साथ जनाब मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं। ये सारा जगह क्या हो रहा है इस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले जी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना तो बनता है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। सऊदी अरब के हवाले से बताऊँ, मैं गया हुआ था सुबह ही आज और सऊदी अरब के 130 सरमायाकार आए हुए हैं और उनके वज़ीर सरमायाकारी भी हैं। उनके वज़ीर सरमायाकारी जो हैं वो अरामको के साबिक CEO भी हैं और बड़े बिजनेसमैन भी हैं और वो बड़े आदमी हैं। आपने रोनाल्डो के साथ उनकी तस्वीर देखी होंगी मैचेस में इधर उधर। वो पाकिस्तान त्यारा भर के 130 लोगों को लेके आए हैं। इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट दी सीरियसनेस ऑफ सऊदी गवर्नमेंट इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। ये कोई छोटी बात नहीं होती। पूरी दुनिया खुली पड़ी है सऊदी अरब के सामने। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाइना में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं। उनको अमेरिका बुला रहा है कि इधर आ जाओ। ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर सऊदी सरमायाकारों की मांग ना हो। और उन्होंने जनाब पूरा त्यारा भर के 130 सरमायाकार 50 कंपनियों के साथ पाकिस्तान आए हैं। इसका कोई तो मतलब होगा ना, बहुत बड़ा मतलब है। और ऐसे वक्त में आए हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और वहाँ पर मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की तकरीबन बड़ी कबीना के अहम तरीन अरकान वहाँ मौजूद थे। साफ डार, मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल, ये सारे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन मौजूद थे जो जिन्होंने डील करनी थी। अलीम खान भी थे, वफाकी वज़ीर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। उनकी तरफ से जी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, अलबैक के मालिक, ऑयल सेक्टर के बड़े बड़े लोग, अरामको के साबिक CEO, शहजादे और वज़ीर, ये सब आए हुए थे। और उनकी कल मुलाकात आर्मी चीफ़ से हुई है। आर्मी चीफ़ ने उनको कहा कि जी मैं आपके लिए चाहता हूँ कि रेड टेप ख़त्म करके ना रेड कारपेट बिछाई जाए और आप आएँ यहाँ पर और सरमायाकारी करें, आपको कोई रुकावट ना हो किसी जगह की। और ये बात आज उनके वज़ीर ने कही कि आर्मी चीफ़ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गुफ्तगू में ये तय हुआ था कि आपस में इस तरह का ताउन करना है कि जिसमें रुकावट कोई ना हो। अच्छा, रिस्क की असेसमेंट भी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के कितने फ़ायदे होंगे कितने नहीं, सब कुछ कर चुके हैं। और ये जो दौरा है आज का दौरा, ये दौरा उस तरह का दौरा नहीं है, मतालाती दौरा नहीं है जैसे एक देखने के लिए आए, करने के लिए आए। वजह मैंने खुद देखे हैं, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी शेयर करता हूँ। एग्रीमेंट साइन किए हैं बाकायदा, लोग लेके आए हैं। ये 3 माह पहले एक और दौरा हुआ था जिसमें इससे कम बिजनेसमैन आए थे। वो सोच के गए थे, वो था एक स्टडी विजिट, उसमें चेक करना था किन शोबों में सरमायाकारी करनी। इसमें तय हो गया कि किन शोबों में सरमायाकारी करनी है। 50 कंपनियां, सऊदी कंपनियां पाकिस्तान आई हैं, उनके CEOs हैं, उनके बड़े आए हुए हैं
ان کی نمائندگی ہے، ان کی پاکستانی بزنس مینوں سے میٹنگ ہو رہی ہے، یہ 2 روزہ کانفرنس ہے، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ پاکستانی بزنس مین بیٹھے ہیں، اسی سیکٹر کے دوسری سائڈ پہ ان کے بزنس مین بیٹھے ہیں، طے کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں کیا آگے کر سکتے ہیں. کل اس میٹنگز کو اور آگے بڑھا کے ایگریمنٹ کی شکل دی جائے گی. کچھ ایگریمنٹ پہلے سے طے ہو گئے ہیں، 27 ایگریمنٹ ہو چکے ہیں اور ان کی والیوم ہے 2.2 بلین، $2.2 بلین، جو IMF کی ایک قسط ہے نا، پورا پروگرام نہیں، قسط، اس سے زیادہ رقم یہ ہے. اور وہ میٹنگز کر رہے ہیں بزنس مین ایک دوسرے کے ساتھ. پھر پاکستان کے IT پروفیشنلز کی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ ان کے ساتھ سنرجیز قائم کریں گے، ان کے ساتھ مل کے. پاکستان کے منسٹر تھے مصدق ملک، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، ویسے آپس کی بات ہے، دل سے سمجھتا ہوں بہت اچھی تقریر کی، جس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ بھائی یہ سارے جو 13 شعبہ جات ہیں آپ کے کراؤن پرنس کا ویژن 2030 ہے، اس کے مطابق ہی ہم نے وہ چیز کی ہے. ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ اپنے پروگرام سے ہٹیں گے. آپ اپنے پروگرام پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان کو شامل رکھیں، آپ کا پروگرام بھی ہو جائے گا اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہیں پاکستان کے، یہ پہاڑ جو ہے یہ کنسٹرکشن مٹیریل کا ذخیرہ ہے. اور آپ سعودی عرب میں $1 ٹریلین کی کنسٹرکشن کا انڈسٹری ہے، اور تقریباً ہر سال وہ کہہ رہے تھے اگلے سال سے $200 بلین کی انڈسٹری ہوگی. اور امپورٹس پہ، یعنی سعودی عرب امپورٹ کرتا ہے چیزیں، اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اور کہیں سے امپورٹ کرنے کے بجائے آپ سے کیوں نہیں امپورٹ کریں. تو یہ اگر ہو جائے اور پاکستان سے یہ چیزیں بھی، اب فارماسیوٹیکلز، کنسٹرکشن مٹیریل، IT یہ جانا شروع ہو تو ایک عجیب انقلاب آئے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ زیادہ ہے. وہاں پہ سعودی عرب میں ہر چیز اب ڈیجیٹل ہو چکی ہے. یہ میں جا کے دیکھ آیا ہوں، جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. 5G آیا ہوا ریاض میں آپ کے، چلتا ہے اتنی فاسٹ. ہر چیز آپ کو، صحت کی ضروریات، صحتی ایپ ہے، آپ صحت کی ضروریات کر سکتے ہیں. آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے آن لائن بیچ سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہے. انہوں نے کہا آپ کا سارا سسٹم ڈیجیٹائز ہے، آن لائن ہے، لیٹسٹ آپ ڈیجیٹل سولوشنز پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیجیٹل ایکسپرٹس موجود ہیں، IT کے بچے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے. تو ہم مل کے دنیا میں سولوشنز دے سکتے ہیں، دنیا کے لیے ایک بڑی پاور بن سکتے ہیں IT کی شعبے میں، اور ایک بڑی چیز بنا کے دے سکتے ہیں دنیا کو. تو اس طرح کی اتنی اچھی اپرچونیٹیز تھیں. اچھا پھر جو ان کے وزیر نے خطاب کیا وہ تو ہم سے بھی زیادہ گرمجوشی دکھا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے پاکستان کی فضاؤں میں ہمارا بھائی چارہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے جو تعلقات ہیں نا، یہ معاہدوں سے ماورا ہیں. 1400 سال سے ہمارے تعلقات ہیں، کلچرل تعلقات ہیں. اور کراؤن پرنس انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پہ اس وقت بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اور ظاہر ہے بھائی ساری دنیا ان کو بلا رہی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں، تو کوئی وجہ ہوگی نا. تو کراؤن پرنس کی سیریسنس ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میرے خیال میں بہت اچھی خبر ہے. 2.2 بلین کی سرمایہ کاری، سعودی کمپنیاں. اور اس دوران میری ملاقات ہو گئی جی البیک کے CEO ہیں رامی ابو غزالہ. ان سے میری بات ہوئی. میں نے ان سے کہا میں تو البیک بڑا پسند کرتا ہوں، آپ البیک پاکستان میں کب لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے خوشخبری سنائی جناب البیک کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان آئے، ہم نے ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر، یعنی MOU سائن کر لیا ہے. اور گو پیٹرول نہیں تھا جو گو کی کمپنی تھی، اس کو سعودی ارامکو نے خریدا. تو ارامکو کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اور گو کے ساتھ، یعنی جو گو پاکستان کی کمپنی ہے، اس اور ارامکو کے ساتھ ملا کے البیک نے ایگریمنٹ کیا کہ اب جو گو کے پیٹرولز ہوں گے ان پہ البیک آئے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں بھی البیک آئے گا. اور البیک جو ہے وہ تقریباً اگلے سال تک پاکستان میں آ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں البیک کو کس طرح ویلکم کیا جائے گا. ویسٹرن فوڈ کو اب نہیں اتنا پسند کیا جاتا، جبکہ اس کو کیا جائے گا. اور چکن ہوتا ہے، فرائیڈ چکن ہوتا ہے، فش ہوتی ہے، بہت سارے ساسز ہوتے ہیں ان کے، گارلک ساس بہت مزے کا ہوتا ہے. باقی بھی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. وہ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. اتنی اچھی سرونگ ہوتی ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. سعودی عرب میں جو لوگ لیتے ہیں لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں جناب اس کی. تو البیک پاکستان میں آئے گا. پیٹرول پمپ پہ ہی نہیں ہوگا گو کے، بلکہ باہر بھی ہوگا. یہ میری کچھ اور بھی ارامکو کے آفیشیل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے. تو کنکریٹ چیزیں ہو رہی ہیں. IT کے لوگ آئے تھے، ایک کمپنی تھی جو کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے. انہوں نے کہا ہم کنسٹرکشن کا پاکستان سے لیں گے، بہت پوٹینشیل لگ رہا ہے. سب کہہ رہے ہیں ہم بار بار ادھر آنا چاہتے ہیں، ہمیں تو بڑا اچھا ماحول ملا. تو یہ بہت اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے. اس کے بعد اچھی خبر SCO آ رہی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ ملیشین پرائم منسٹر تو آئے تھے. تو یہ اچھا، یہ معیشت بہتر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ میری اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی. یہ کوئی ایسی سیاسی چیز نہیں ہے جو ہوگی تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہم انڈیفرنٹ نہیں رہیں گے یار. ہمارے اگر بچوں کے IT والے تیز ہو گئے اور ان کے ایگریمنٹس ہو گئے اور گھر میں خوشحالی آ گئی تو سب کو فائدہ ہوگا نا. ایک گھر میں آئے گی، ایک بچہ باہر جائے گا تو باقی گھروں میں خوشحالی آ جائے گی. یا باہر کے ساتھ یہاں سے ورک فرام ہوم کر کے کوئی سافٹ ویئر بنا کے ان کو دے گا تو بھی خوشحالی آئے گی. تو یہ اوور آل ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. تو یہ اللہ کرے کہ یہ سارا کچھ جو میں سوچ کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، اس طرح ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر ہو. اور یہ دونوں ملک اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں، مل کے ترقی کریں. اور پاکستانی جو وہاں پہ منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے نا سعودی عرب کی سیکورٹی، سلامتی، سرحدوں کی حفاظت، یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہیں. تو ہمارا تعلق ان کے ساتھ وہ والا ہے ہی نہیں. سعودی منسٹر نے کہا کہ ہم پاکستان کو دوست نہیں،
فیملی سمجھتے ہیں, اپنا خاندان سمجھتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے جی. یہ دونوں خبریں میں سرمایہ کاری اور خوشخبریاں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اسی خوشخبری میں ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ 5 کمپنیاں جو آئی پی پیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اب کیپیسٹی چارجز نہیں لیں گی اور سود بھی نہیں لیں گی, اور 18 اور کمپنیوں سے معاہدہ بھی ہونے والا ہے. ان 5 سے ہو چکا ہے, جس سے کوئی 400 ارب کے قریب بچت ہوگی. باقی کمپنیوں سے ہوگا. تو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے اور یہ امکان ہے کہ یہ خوشخبری ملے گی لوگوں کو, 18 روپے فی یونٹ سستا آپ کو بجلی ملے گھر پہ, کیپیسٹی پیمنٹ کے سے چھٹکارا حاصل کر لیں اس لانجے سے. تو اللہ کرے ایسا ہو جائے. یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. اچھا جی, اچھی خبریں ہوں گی. اب ذاکر نائک, وہ بھی اچھی خبر ہے. ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہیں جناب, بڑے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ اسٹیٹ گیسٹ ہیں. اس وقت وہ کراچی میں خطاب کر رہے ہیں, مطلب مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں بھی تنازعات کا شکار ہو گیا آ کے. پیسے تو بڑا ان کو پروٹوکول ملا, پرائم منسٹر ہاؤس لے کے گئے, ان کو سب سے ملوایا, بڑے بڑے لوگوں سے یہاں پہ ملے. پھر اس کے بعد کراچی پہ بھی ان کو بڑا پروٹوکول ملا. لیکن آتے ہی جہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, ایک بندہ ان کے پاس گیا, اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو. وہ بندہ پتہ چلا وہ بندہ مسلمان ہے پہلے. اس نے کہا میں لائن میں جلدی جانے کے لیے میں نے کہا تھا میں کرسچن ہوں اور میں ہوں مسلمان, ویلکم ٹو پاکستان. اس کے علاوہ انہوں نے ایک دن پہلے کہا کہ جی پی آئی اے نے میرے ساتھ یہ کیا کہ پی آئی اے نے جو میرے اسٹاف تھا, میڈیا ٹیم ہے ان کی, اس کو کہا کہ جی اس کے چارجز جو ہے سامان ایکسٹرا لگیج جو ہو جاتا ہے وہ 1000 کلو کہہ رہے ہیں کہ اس کا لگیج کے ایکسٹرا چارجز انہوں نے مجھ سے مانگے, اور 1000 کلو ٹوٹل لگیج تھا. یہ آج میں نے پتہ کیا, فیکٹ چیک بھی کیا. تو اس میں سے جو ایکسٹرا لگیج تھا وہ 200 کلو کے قریب تھا. تو اس کے پیسے انہوں نے مجھ سے ہاف چارجز لے لیے, 50%. مجھے سارے نہیں چھوڑے. میں تو انڈیا میں تو مجھے فل چھوڑ دیتے تھے, اور یہ انڈیا میں دیکھو مسلمان ملک بھی نہیں ہے اور وہ کرتے ہیں. پاکستان نے میرے ساتھ یہ کیا, میں اسٹیٹ گیسٹ تھا. اس بات پر پاکستان میں بڑی تنقید ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جس پہ بڑی تنقید ہوئی کہ ایک لڑکی تھی, اس نے سوال کیا کہ کے پی میں اتنے مسلمان ہیں اور اچھا خاصا مذہبی ماحول ہے, اس کے باوجود پیڈوفائلیا یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی یہ وہ کیوں ہوتا ہے. تو اس سوال کے جواب میں وہ غصے میں آگے جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا یہ کنٹراڈکٹری آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک چیز ہے کہ جی ایک معاشرہ اسلامی ہے, اسلامی معاشرے میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہیں کہ اسلامی جیسا ہے, یعنی بظاہر اسلامی ہے مگر ہے نہیں. بظاہر اسلامی اور چیز ہوتی ہے یار, کہ آپ اپنی داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, آپ اپنی پانچے بھی اونچے کر لیتے ہیں, اور پراپرٹی بھی جعلی بیچتے ہیں, لوگوں کے ساتھ رج کے لوٹتے ہیں لوگوں کو, عمرے بھی کرتے ہیں. تو وہ اسلامی تو نہیں ہے, وہ بظاہر اسلامی نما ہے, اسلامی نہیں ہے. اسلامی تو ہے دل سے بھی, سر سے بھی, زبان سے بھی, اپنے انگ سے اسلامی ہے. اس میں نہ فراڈ ہے, نہ دھوکہ ہے, نہ 2 نمبری ہے, نہ کوئی غلط چیز ہے. تو وہ اسلامی وہ ہوتا ہے. تو وہ یہ جواب دینا چاہتے ہیں. بہرحال اس لڑکی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو ذاکر نائک صاحب کا جی وہ اس واقعے پہ پاکستان میں تنقید ہوئی. میں ذاتی طور پہ میرا دل بھی دکھا یار, آپ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, آپ کو اتنی عزت سے بلایا ہے, اس کے بعد آپ آ کے پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں انڈیا بہت اچھا ہے. اتنا اچھا ہوتا تو آپ کو ڈپورٹ کیا ہوا انہوں نے اور ملیشیا بھیجا ہوا ہے, اور ملیشیا سے انڈیا میں ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے پچھلے مہینے, شاید 1-1.5 مہینہ پہلے. تو ان سے باقاعدہ مطالبہ کیا انڈین گورنمنٹ نے کہ اس کو واپس کرو ہمیں. یہ کیونکہ یہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ذاکر نائک, اور وہ ملیشیا میں جا کے بعد ہو گئے. پوری فیملی کو ملیشین نیشنلٹی ملی ہوئی ہے, ان کو نہیں ملی ہوئی. تو ملیشیا پہ پریشر ہے انڈیا کے کہ ان کو حوالے کیا. تو میں نے کہا یار انڈیا تو آپ کے پیچھے پڑا ہوا, اور پاکستان آپ کو بچ جا رہا ہے, تو آپ پاکستان کی اس طریقے سے کرنی نہیں چاہیے. میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. میں ابھی بھی کہتا ہوں حکمت سے اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حکم تھا کہ اللہ کے راستے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اللہ کے راستے میں حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھے نصیحت کرو. تو یہ انہوں نے حکمت کے ساتھ بلانے میں یہ شامل نہیں تھا. خیر یہ سارے کنٹروورسی ہوئی, اور لڑکی کو انہوں نے ڈانٹ دیا تھا جس نے یہ سوال کیا. اس کو کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے, آپ معافی مانگو. یہ وہ لڑکی کا بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کون لڑکی ہیں. وہ میرے ایک دوست کے جاننے والی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی فرینڈ ہیں, ان کی فیملی میں ان کو 5 سال سے آنا جانا ہے, ان کی والدہ کی دوست ہیں. تو وہ کون ہیں, وہ بھی بڑی مذہبی ہیں. حیرت آپ کو ہوگی کہ وہ لڑکی جو پلوشہ ہیں وہ خود قرآن کی حافظہ ہیں, اور قرآن مجید ان کے گھر میں جو ہے اس میں نوٹ لگا کے انہوں نے قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو نوٹس لگا کے, جیسے ہوتا ہے نا, اپنے لیے واضح کیا ہوا ہے. خود مذہبی ہیں خاتون, ایم اے کیا ہوا ہے کوئی میڈیکل کے شعبے میں, اور پلوشہ ان کا نام ہے. اور وہ ہمیشہ سے ذاکر نائک اور مفتی مائنک کو سنتی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ 5 سال سے یہ سوال سوچ رہی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھنا, تاکہ اپنی مینٹل کلیئرٹی ہو. ویسے کلیئرٹی میں جواب دیتا تو میں یہ کہتا بھائی کہ آپ اسلامی معاشرے میں جب پورا اسلام اپنے پہ نافذ کریں گے تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہم نام کے مسلمان ہیں,
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ وہ بات ہے. یہ جواب ہے اس کا کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح پورا مسلمان بننا پڑے گا، تب یہ مسئلے ختم ہو گئے. مسلمان صرف نماز دکھاوے کی، داڑھی رکھنے سے اور پانچے اوپر کرنے سے نہیں ہے، بلکہ پورا اسلام کے سارے احکامات کو اپنے آپ پہ نافذ کر کے پورا دین میں داخل ہونے کا نام ہے. تو اسلامی معاشرہ تو اس کو کہیں گے اگر اس معاشرے میں خرابی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. یہ جواب تھا. خیر لڑکی جو ہے وہ خود بڑی وہ ہیں تو وہ بڑی ڈسٹرب ہوئی، ان کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا کہ جی آپ نے یہ سوال کیوں کیا. تو بھائی وہ ان کا ایک جینوئن سوال تھا، ان کا جواب دینا چاہیے تھا. ذاکر نائک صاحب نے تھوڑا غصے سے جواب دیا. پی آئی اے کے معاملے پہ غصہ کیا، ادھر بھی غصہ کیا. اب میں آپ کو وجہ بتاؤں گا غصہ کیوں کر رہے ہیں. خیر اب پی آئی اے کے معاملے پہ ہوا کیا کہ انہوں نے معافی آج مانگی ہے. کراچی یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں پی آئی اے کے معاملے پہ جن کا دل آزاری ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ اتنے سارے لوگ ہیں آپس میں لڑیں اور یہ کریں. یعنی کہ باقی بات نہیں بتائی کہ میں 50% کا میں نے کیوں ذکر کیا، بہرحال انہیں نہیں بتائی. اس معاملے پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ وہ غصے میں کیوں آئے تھے. اچھا جی وہ خود قطر ایئر ویز سے آئے ہیں. پی آئی اے سے ان کا عملہ آیا تھا اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ. پاکستانی حکومت نے کہا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ آ جائیں. ان کی ٹیم بہت بڑی ہے، کرو ہے، جیسے کرکٹ ٹیم کا کرو نہیں آتا، کرکٹ ٹیم جاتی ہے تو کمنٹری کا کرو آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے انہوں نے کٹیں اٹھائی ہوتی ہیں، بڑے کیمرے سب کچھ. اس وجہ سے ان کا وزن بھی زیادہ تھا. کوئی 15-16 لوگوں کی ٹیم تھی، میڈیا کی ٹیم، جو ملیشیا سے الگ سے پی آئی اے پہ آئی ہے. ذاکر نائک صاحب خود نہیں آئے وہاں پہ. اور وہ ٹیم کا جو سامان تھا وہ تھا سامان ٹوٹل 1000 کلو تھا. وہ ٹیم کا سامان اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بن جاتا ہے، اکوپمنٹ، گیئر، وہ سارا کچھ، کیمرے. اور پیس ٹی وی بڑے ایک لیبوریٹ قسم کا ٹی وی ہے، بڑا کھلا ڈلا سسٹم ہے. تو وہ پیس ٹی وی کا سامان لانے کے لیے وہ تھا اور وہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا. تو واقعہ یعنی اس طرح نہیں تھا جس طرح لگتا ہے کہ یار کپڑے لے کے آ گئے 1000 کلو کے، اپنے کپڑے اور فیملی کے کپڑے اٹھا کے لائے. یہ نہیں بات تھی، کریو کا سامان تھا اور وہ تھا تو انہوں نے وہ کہہ دیا. بہرحال اس پہ اب انہوں نے معافی بھی مانگ لی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذاکر نائک غصے میں کیوں ہیں. اچھا ذاکر نائک جو ہے نا وہ آج سے 8-10 سال پہلے ایسے نہیں تھے. وہ اتنے غصہ نہیں کرتے تھے، چڑچڑے نہیں ہوتے تھے. اب اس دفعہ وہ ملتے ہیں جس سے اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جھلائے ہوئے سے ہیں، ذرا ڈسٹرب سے ہیں. اس کی ایک وجہ پتہ چلی ہے. ان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ جی وہ اصل میں ان کو ملیشیا میں ڈر پڑا ہوا اس وقت کہ ملیشیا وہ چاہتے ہیں پاکستان میں سیٹل ہونا، اور ملیشین گورنمنٹ اب پریشر میں آئی ہوئی ہے انڈیا کے. تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا وہاں نہیں رہ سکتے. انڈیا ڈیپورٹ کیا تو انڈیا تو جیل میں ڈال دے گا مودی کی گورنمنٹ، اور وہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں وہ رہنا چاہتے ہیں لیکن اب حالات پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں. تو اس سارے سچویشن میں وہ ڈسٹرب ہیں. آج کل مینٹلی یعنی پریشر کا شکار ہے، دباؤ کا. اس وجہ سے وہ ایسے ہیں. بڑے اسکالر ہیں بھائی، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں. کرتا اس لیے ہوں کہ تقابل ادیان کے ایک اسکالر ہیں اور بہت اچھا مسائلیں دیتے ہیں. بائبل سے، گیتا سے مسائلیں دے کے واپس سمجھاتے ہیں. ان کے ہاتھ پہ اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ہم ان کی اگر انہیں معذرت بھی کر لیا تو ہمیں درگزر کر کے ان خدمات کو دیکھنا چاہیے جو باقی ہیں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے کون فرشتہ ہے جو اس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو. تو یہ چیز ذاکر نائک کے حوالے سے بات. اگلی بات جی بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئے اپنا پوری پارٹی کا وفد لے کے. نواز شریف صاحب کا بھی پورا وفد ہے اور یہ گفتگو کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو لگتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں آئینی ترمیم پہ پھر حکومت ایک حلہ بولے گی. کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہے، سرپرائز دے سکتی ہے. تو وہ سارے ڈسکس کریں. بلاول بھٹو کون ہے؟ بلاول بھٹو کو فوکل پرسن ہے آئینی ترمیم پہ. جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ٹاسک ملا ہے کہ جی آپ نے آئینی ترمیم منظور کروانی ہے، سب سے ملنا ہے، باتیں کرنی ہیں. وہ کالم لکھ رہے ہیں، وہ جناب ٹی وی پہ آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے آئینی عدالتیں میں بنواؤں گا. اور اس پہ وہ کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہے نون لیگ والوں کی طرح کہ یار ہم کیوں کر رہے ہیں. وہ کھل کے کہتے ہیں. میری والدہ کہتی تھی مساق جمہوریت میں ہے، میں یہ کروں گا. ججوں نے ہم سے زیادتی کی. وکل بہت اچھے ہیں، بولتے بہت اچھے ہیں. تو وہ اب کر رہے ہیں. تو وہ اب گئے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. اگلی خبر ہے کے پی میں جو رولا پڑا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا، اور وہ ہے جی پی ٹی ایم چاہ رہی ہے کہ ایک جرگہ کرے 11 اکتوبر کو اور اس میں ساری پشتون اقوام ہوں، ادھر کی بھی ادھر کی بھی، بلوچستان کی بھی. تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ بڑی ناراض ہے کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جی وہ اس جرگے میں پاکستان سے علیحدگی کا اظہار نہ کر دیں اور وہ نہ کر دیں اعلان. اور ان سے شکوہ بھی ہے اسٹیٹ کو کہ جی انہوں نے پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کی ہے. پاکستان میں بھی باہر بھی افغانستان لر و بر کی بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہیں. تو ان پہ پابندی لگ گئی کالعدم پی ٹی ایم میں. اس دوران ان کا جو جرگہ ہونا تھا اس جگہ پہ کریک ڈاؤن ہوا. کے پی گورنمنٹ نے کی پولیس نے کیا اور 3 افراد جو ہے جان سے چلے گئے. تو وہ بڑا افسوسناک ہے. ویسے مجھے بہت دکھ ہوا ہے. انسان وائلنس کی طرف نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ خود نان وائلنٹ کلیم کرتے ہیں اور کافی حد تک نان وائلنٹ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ یہ وائلنس والا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس بات پہ ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس پر اس کا دفاع کیا بیرسٹر سیف نے. بیرسٹر سیف کو رات کو فارغ کر دیا علی امین گنڈا پور نے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کھڑی ہو گئی کہ بھائی
ہم تو خود حقوق کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کیوں امن پسند جرگے پہ حملہ کیا؟ تو اس پہ پھر آج انہوں نے جرگہ بلا لیا ہے، اپنا جرگہ بلایا علی امین گنڈا پور نے، اس میں وہ صدارت کر رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، محسن نقوی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ایک بڑی اور محسن داوڑ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، بیرسٹر صاحب بھی پیچھے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کچھ حل نکالنا چاہ رہے ہیں، اور جرگے پہ اب دیکھتے ہیں، میں جب تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی اعلامیہ آ گیا ہوگا، تو وہ بھی ایک حیرت انگیز ماحول ہے جی، کہاں علی امین گنڈا پور، کہاں محسن نقوی، کہاں فیصل کریم کنڈی، تو اب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب کوئی رول سمجھ نہیں آ رہا کہ علی امین گنڈا پور کس کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی والے اب ڈر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور باقی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، نون لیگ والے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں نون پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل ہی ہو گئی ہے، تو یہ عجیب ہے۔ یہ جرگہ البتہ ہوا ہے آج وہاں پہ۔ یہ تھی جی آج کی اپڈیٹس، امید آپ کو پسند آئیں گی، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا، دیکھتے رہیے آج کا ساتھ۔